अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज का व्लॉग मेरा पाकिस्तान के हवाले से जो ख़बरें हैं अहम होगा। आज मैं कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, इंतहाई अहम है। आपसे दरख्वास्त है कि आप पूरा देखें और कोशिश करें, इसको अगर हो सके तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको जिन्होंने कल मेरा व्लॉग देखा था पूरा तफसील से नहीं देखा तो उसको देख लें, ताकि आज के व्लॉग के साथ वो आप सारी सूरत हाल को समझ जाएं। कल के व्लॉग में मैंने आपको एक बात बताई थी शहबाज गिल के हवाले से, और उससे पहले मैंने बताया था कि उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ था, टॉर्चर उनको किया गया था, और ट्विटर पे भी बताया था, अखबार में भी बयान आया था, और उनको मैंने बता दिया था कि कहाँ पे हुआ था। वो जब वो मरकज़ की तहवील में थे, यानी FIA की तहवील में थे। और कल के व्लॉग में मैंने आपको उसकी तफसील दी थी कि जिस वक्त उनसे ये गुफ्तगू की गई थी मरकज़ के अंदर, अडियाला जेल की बात। अडियाला जेल में तो खैर एक दिन वो रहे ना चक्की के अंदर, लेकिन उससे पहले उनको उनसे कुछ तशद्दुद करके और कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करके उनको नींद बेहोशी की हालत में उनसे कुछ बातचीत की गई। और उस बातचीत के पस मंज़र में इन लोगों ने कुछ एक रिपोर्ट्स बनाई, मतलब जो उनसे बातचीत हुई, ज़ाहिर नींद बेहोशी के हालत में या जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ हो या जहनी तौर पर सोया ना हो और बहुत सारा को अदविया भी उसे दियो, तो फिर वो अपने सेंसेस में नहीं होता और फिर वो कुछ भी आप उनसे बात कर सकते हैं। तो उसी गुफ्तगू के पस मंज़र में इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, और उस वो रिपोर्ट को 5-6 सफ़ों के ऊपर है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन जो मेरे अंदर से ज़रा वो बताते हैं कि कुछ कागजात हैं उस पर रिपोर्ट बनाई गई थी। तो कल मैंने आपको व्लॉग में कहा था कि इस रिपोर्ट पर उनके दस्तखत चाहिए होंगे, उन दस्तखतों की वजह से ये हर सूरत में शहबाज गिल को दोबारा कस्टडी किया जाएगा, और आज आपने देख लिया वो उनको कस्टडी हो गई। अच्छा, अब मसला सारा ये है कि ये सारा जो कुछ किया जा रहा है ना, ये शहबाज गिल को असल में ज़ेर एताब क्यों किया जा रहा है, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन अब ज़रा मैं खुल के बता दूं, बहुत से लोग समझ नहीं पाते। शहबाज गिल को ज़ेर एताब करने का असल जो मकसद है वो है इमरान खान के हवाले से इनको एक बाकायदा एक पूरा क्या चाहिए, प्लान चाहिए, एक ऐसा प्लान चाहिए जिससे कि ये साबित किया जा सके कि इमरान खान जो हैं और इनकी जमात PTI जो है वो सिक्योरिटी रिस्क है। ठीक है जनाब, और इनके ताल्लुक जो हैं वो भारत से और इधर से उधर से, और मतलब और इनके कहने के ऊपर ये फ़ौज को क्या कहते हैं और अहम इदारों को ये निशाना बना रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये अब क्यों हो रहा है। देखिए, मैं एक बात और समझाऊं कि एक बात आप यहाँ ये समझ लें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना, पाकिस्तान में ज़रा गौर से सुनिएगा मेरे अल्फाज को पूरी तवज्जो के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो मुकम्मल तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी हो रहा है, और इनके अहकामात जो हैं, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कुछ न्यूटर्स, कुछ आगे पीछे, वो जो आप जो भी नाम दे दें, लेकिन इस तमाम अहकामात और तमाम पॉलिसी के पीछे जो इसको लुक आफ्टर कर रहा है वो आपका मगरबी साम्राज्य है, अमेरिका बहादुर। मगरबी साम्राज्य कहता हूँ, अब आप समझ लीजिएगा उसको। वो इनके ऊपर काम कर रहा है, और जो लोग मेरी वीडियो व्लॉग्स को देखते हैं या मेरे बयानात को पढ़ते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि मैंने बारहा कहा है कि जो PDM की जो जमातें हैं ये फॉरेन फंडेड हैं। इनको गैर मुल्की कुव्वतों ने पाकिस्तान के अंदर बनाया है अपने अहदाफ के तकमील के लिए, और ये भी मैंने खुल के कहा था कि इसके अंदर जो जमातें हैं मजहबी, वो सब इसराइल नवाज हैं। खुलकर मैं कह चुका हूँ, उसके हवाले से खुल के मैंने सारी बातें की भी हैं, अखबारात में बयानात पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं ये कहता था बार बार कौम को समझाने के लिए कि ये जो है इनको आप समझ लें, ये आपके दोस्त नहीं है, ये बल्कि किसी और के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अब होता क्या था कि ये लोग जो हैं अमरीकी साम्राज्य या मगरबी साम्राज्य या कुछ भी आप जो भी कह लें, मगरबी साम्राज्य ज़्यादा बेहतर है मैं समझता हूँ। मगरबी साम्राज्य के कहने के ऊपर ये हमेशा हमारे इदारों को और फौज को गालियां देते थे, उनके कहने पे देते थे, ये खुद नहीं देते थे, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, उनके कहने पे देते थे। क्यों देते थे? इसलिए कि फौज और फौज के इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो इमरान खान के साथ खड़े हुए थे इस स्टेटस को चेंज करने के लिए। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हुआ ये कि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उस पस मंज़र के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, व्लॉग लंबा हो जाएगा, हल्का सा बताऊंगा
عمران خان صاحب اس لیے ناکام ہوئے کہ ان کے ساتھ کچھ پیراشوٹرز تھے، کچھ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امریکی لوگ تھے، امریکی ایجنڈے کے لوگ، ان میں جہانگیر ترین نے شامل کر دیا تھا، ورنہ عمران خان تو اگر اسی وقت اسمبلیاں توڑ دیتے یا ان سب کو ہٹا کے کوئی اور کام کرتے تو کامیاب ہو سکتے تھے. لیکن وہ جو عمران خان کے جو کچھ کام کرنے کا دور تھا اس کے اندر کیونکہ ان کے ساتھ وہ سارے پیراشوٹر تھے، جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان وغیرہ دوسرے، یہ سارے امریکہ نواز لوگ ہیں، اور کچھ ادھر پیپلز پارٹی کے جو آگے سے پیچھے جو بھیجے ہوئے پیراشوٹرز ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ عمران خان وہ اپنی گرفت نہیں مضبوط کر سکے. لیکن چونکہ ادارے عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہے، اس لیے اداروں کے اوپر بھی نزلہ گر رہا تھا مغربی سامراج کا، اور مغربی سامراج کہہ رہے تھے ان کو کہ آپ ان کو گالیاں دیں، ان کو برا بھلا کہیں. آج لوگ جو پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیوں مطلب ان کے حمایتی ہو گئے، وہ اس لیے حمایتی ہو گئے کہ وہ پہلے کہتے تھے گالیاں امریکہ کے کہنے پہ، اب چونکہ ادارے جو ہیں ہمارے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اس لیے اب وہ ادارے ان کو پیارے ہو گئے. آج میں ذرا کھل کے بات کروں، اس لیے ادارے ان کو پیارے ہو گئے، اور اب امریکہ بہادر نے ان کو کہہ دیا کہ آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی. مسئلہ سارا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان نے ایک پلان بنایا تھا، آپ کو پتا ہے وہ سارے معاملات جو ہوئے رشیا کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے، عمران کا جو پلان تھا کہ روس کو اور چین کو ساتھ لے کر اور کیا کہتے ہیں ترکی کو بھی ساتھ لے کے یہاں پر ایک وہ بنایا جائے. اس پلان کے تحت جب یہ انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی تو پھر امریکہ بہادر کو بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوا. اسی پس منظر کے انہوں نے رجیم چینج کی. ہم جو بار بار کہتے رہے تھے آپ کو، اخباری بیانات بھی ہم اسی لیے کہتے تھے کہ یہ ان 14 لوگوں کو پہچانے. قوم عمران کے ساتھ تو کھڑی ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں، کھڑی رہے، اچھی بات ہے، کھڑا رہنا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 14 سانپ ہیں یہ ابھی بھی آپ کے درمیان کہیں رینگ رہے ہیں. تو سمجھنے کی کوشش کریں، میں کھل کر بات نہیں کروں گا. یہ 14 سانپ اسٹل جو ہے آپ کے درمیان آپ کی صفوں میں رینگ رہے ہیں. سانپ کو جب یہ پتا ہوتا نا کہ یہاں میں مارا جاؤں گا تو پھر وہ اپنے بل میں گھس جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے کہیں. تو جب تک ان سانپوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمیں یہاں خطرہ ہے، ہمیں عوام پکڑ کے کوٹے گی، ہم یہاں پہ ہمارے لیے سیکورٹی رسک ہو گیا، اس وقت تک یہ سانپ نہیں جائیں گے. آپ بس میرے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں. کھڑے تو ہیں آپ. کتا جیسے کہتے ہیں نا کہ کنویں میں جب تک کتے کو آپ نہیں نکالیں گے وہ کنواں پاک نہیں ہوگا. تو آپ پانی تو سب ڈال رہے ہیں، ساری عوام کھڑی ہو گئی ہے عمران کے ساتھ، لیکن کتا اسٹل ابھی کنویں کے اندر ہے. میں کھل کر بات کر رہا ہوں آج. یہ کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج میں مجبور ہو جاؤں کیونکہ پاکستان کے حالات بے انتہا خراب ہونے جا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اشارہ کیے تھے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت سے لوگ نہیں دیکھ رہے. پاکستان کے خلاف بڑے محاذ جو ہیں یہ مغربی سامراج جو ہے کھول چکا ہے. ہمارے ادارے کیونکہ عمران خان جب وہاں گئے تو روس گئے، آپ کو پتا ہے روس کے جانے کے بعد جو معاملات ہوئے ساری چیزیں آپ کو پتا ہے، پیچھے کر دیا گیا، رجیم چینج کر دی گئی. رجیم چینج کرنے کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اب نشان عبرت بنایا جائے. ان کو نشان عبرت بنانے کی خاطر ان کے لیے اب مواد تلاش کیے جا رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے، بڑی مضحک بات ہے کہ ان کے بیانات کی وجہ سے اداروں کی توہین ہوئی. میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو کچھ فضل الرحمان صاحب کہتے رہے، آپ کو معلوم ہے جو کچھ فضل الرحمان نے کہا، فوج کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی دھمکی دی. پتا ہے نا سب کو، لوگ کہتے ہیں نا کہ یار فیصل صاحب انہوں نے کہا، ان کو کچھ نہیں کہتے. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ٹیلی فون پہ بھی پوچھتے ہیں، ٹویٹر پہ بھی پوچھتے ہیں، ویسے بھی پوچھتے ہیں کہ ملاقات ہوتی ہے کسی جگہ تو کہتے ہیں یار فیصل صاحب دیکھیے یہ کیوں. بھائی مسئلہ یہ تھا، ان کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ خود نہیں تھے، ان کے منہ میں زبان جو ہے نا آپ کے مغربی سامراج نے ڈالی ہوئی تھی. وہ گالیاں بنیادی طور پر مغربی سامراج دیتی تھی ان حلقوں کو، طاقتور حلقوں کے. چھوڑو عمران کا ساتھ، تم ہٹ جاؤ اس سے پیچھے. اگر یہ سانپ جو 14 سانپ اگر اس وقت ایلیمینیٹ کر دیا تھے فوری طور پر، کوئی بھی کرتا ہے XYZ، میں کچھ نہیں کہوں گا، اگر فوری طور پر ایلیمینیٹ ہوتے تو پھر مغربی سامراج کس کو کہتا؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ ذرا بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو 14 جو جماعتیں موجود ہیں نا، یہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہیں پاکستان کے لیے. اور یہ پاکستان کو، یہ اس میں نواز شریف، اس میں زرداری، یہ ٹوٹل میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، مغربی ایون مشرق وسطیٰ کے چینلز کے اوپر بھی بات چلی تھی، پرویز مشرف سے بھی کنفرم کرایا گیا تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ اگر دوبارہ آ گئے تو پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کر دیں گے یہ لوگ، اور یہ اسی پیرائے پہ چل رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. اب اس کے لیے کون استعمال ہوتا ہے، کون سی شخصیت استعمال ہوتی ہے، یہ میرا کام نہیں، یہ سوچنا عوام کا کام ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک بہانہ بنایا گیا ہے کہ جناب وہ جو ہے شہداء کی وہ جو ہوا تھا اس کا کیا کہتے ہیں کہ وہ مذاق اڑایا گیا. بھئی کس نے اڑایا مذاق؟ آپ کہتے ہیں کہ 8 اکاؤنٹ پکڑے گئے.
مان لیا 8 اکاؤنٹ پکڑے گئے مثال کے طور پہ، بھارت کے ہوں گے، بھارت کر رہا ہوگا ٹرولنگ، آپ کہتے ہیں 25 اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے، بھائی آپ کے پاس کون سا ایسا میکینزم ہے مجھے بتائیے کہ ہاؤ وڈ یو نو کہ یہ بندہ جو ہے پی ٹی آئی کا ہے؟ کیا آپ نے جو بندے پکڑے ان کے پاس کوئی پی ٹی آئی کا کوئی شناختی کارڈ، کوئی پی ٹی آئی کا کوئی کورنگ لیٹر، کوئی پارٹی کا ممبرشپ کارڈ، کوئی چیز، کوئی ایسی چیز برآمد ہوئی ہے؟ کوئی بھی آدمی کل میں کھڑا ہو کر یہاں پہ کسی بھی ملک کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دوں اور کوئی تیسرا ملک آ کے کہہ دے جی تو ہمارے خلاف ہے، تو یہ ہمارا بندہ ہے، تو کیا میں ان کی طرف ہو جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ سب کچھ یک طرفہ طور پر ہو رہا ہے. کہا جاتا ہے، آج میں سن رہا تھا وہ وزیر دفاع کی بات کہ جناب وہ بڑا مذاق اڑایا گیا، اس کی وجہ سے ہمارے اداروں کی سبکی ہوئی. تو بھائی مجھے یہ بتائیے کہ جب جاوید لطیف نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تو کیا اس وقت فوج کی جگ ہسائی نہیں ہوئی تھی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس بات کے اوپر جو نیریٹو انہوں نے ڈیولپ کیا تھا وہ ہندوستان کے لوک سبھا میں اور تمام ایوان زیری کے اندر سب جگہ بحث ہوئی ہے، سب جگہ مذاق اڑایا گیا پاکستان آرمی کا، بے انتہا مذاق اڑایا گیا. سرکاری سطح کے اوپر جو وہاں کی لوک سبھا کی جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی جو اسمبلی کی جو کاروائی ہوتی ہے آفیشلی، اس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان آرمی ہے. اس وقت تو آپ کو کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کے پیچھے امریکہ بہادر تھا، امریکہ بہادر سے کوئی ٹکر لینے کے لیے تیار نہیں تھا. اب امریکہ بہادر چونکہ آ گیا، امریکہ بہادر چاہتا کسی طریقے سے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بدماشیہ کی حکومت قائم رہے، ان کے ٹاؤٹ کسی کی حکومت یہاں پہ قائم رہے، اور یہ پاکستان کی قوم جو ہے ایک انتہائی مفلوک بنا کر ان کو جسے کہتے ہیں کہ محتاج کر دیا جائے، اور ان کو محتاج کرنے کے بعد ان کو بالکل ایسا کر دیا جائے کہ یہ بالکل نیپال اور بھوٹان کی طرف پر ہو جائیں. یہ ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. یہ بات آج میں پھر دوبارہ مجبور ہو کے چند سالوں بعد کہہ رہا ہوں، یہ باتیں میں کہہ چکا ہوں سمجھے گا، اور یہ اسی طرف جا رہا ہے سا معاملہ. تو سوال یہ ہے اس وقت جو لوگوں کو سمجھنا ہے وہ لوگوں کو سمجھنے کہ آپ عمران خان کے ساتھ تو کھڑے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم قانونی کارروائی، یہ قانونی کارروائی سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. سوری ٹو سے، جن کا مقابلہ آپ کے ساتھ ہے ان 14 سانپوں کے ساتھ، سانپوں کا سر جو ہے نا ڈنڈوں سے کچلنا پڑتا ہے. سپیرا جب دیکھے گا نا سانپ بھاگ گئے تو پھر سپیرا بھی بھاگے گا یہاں سے، لیکن جب تک سانپ موجود رہیں گے سپیرا وہاں ضرور رہے گا. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کون سپیرا ہے اور کون سانپ ہے. یہ 20-22 کروڑ عوام کے ہاتھ میں ہے. میرا کام صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے. سپریم کورٹ، جتنی کورٹ جو اس وقت، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، کوئی بھی کورٹس بہت ساری ہیں، سپریم کورٹس ہیں، ہائی کورٹ ہیں، جوڈیشل کورٹس ہیں، ساری کورٹس ہیں، سب انڈر پریشر ہیں اس وقت مغربی سامراج کے. یہ جو صبح میں نے بتایا تھا آپ کو کہ زیبا نے روک لیا تھا، اس کی کیوں روکی تھی؟ پوچھنے کے لیے روکی تھی اوپر سے. میں نے صبح ہی بتا دیا تھا، اور صبح بھی کل میں نے بتا دیا تھا کہ ان کی کسٹڈی ہو جائے گی، اور صبح ہی میں نے بتایا تھا کہ اوپر سے پوچھیں گے. کیوں؟ کہ مسئلہ یہ کہ اس پہ ان کو دستخط چاہیے. ورنہ مجھے آپ بتائیے کہ جب ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے، ہائی کورٹ میں جب یہ کیس جاتا ہے تو ہائی کورٹ اوپر ریمارکس لکھ کے دے رہی ہے کہ ان کی جو بیل کی اپلیکیشن ہے اس کو بالکل صحیح ہے، اس کو مد نظر رکھ کر اس کے اوپر کاروائی کی جائے. ڈیٹ مین کہ ایک طریقے سے انہوں نے کہہ دیا، حالانکہ وہ خود نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر نہیں لیا، گھبرا رہے تھے. تو مجھے بتائیے وہ زیبا بیچاری کیسا اپنا زیبا خراب کرائے گی؟ اس کا تو رخ زیبا ہی خراب ہو جانا ہے. اس نے بھی اٹھا کے آگے کر دیا، اوپر سے آگے انہوں نے کہا جی خبردار، ابھی وہ ہمیں دستخط چاہیے. وہ جو 5-6 صفحات جن کی کل میں بات کرتا، پتہ نہیں یہ بھی 2-4 دن میں بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں فیصل صاحب کوئی صفحات وفات نہیں لکھے ہوئے. بھائی میرے پاس تو یہ اطلاع ہے، آ جائے گی بہرحال کہ کچھ صفحات لکھے کہ نہیں لکھے، رپورٹ ہے کہ نہیں ہے. بہرحال میرے اپنی جو خبر تھی اس میں قائم ہوں. تو ان کو دستخط کرانے تھے، وہ انہوں نے دے دیا. جو بڑے قاضی ہیں ان کو بھی کہیں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کو زیادہ کوئی انصاف یا زیادہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ تگڑے ہونے کی ضرورت نہیں کرنا، بہت زیادہ انصاف کی بات نہ کرنا، ورنہ پھر یہ آگے یاد رکھنا کہ پھر تم ادھر ہی رہو گے، کوئی تمہیں کوئی ویزا شیزا نہیں ملا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی، جیسے نماز پڑھتا ہے نا انسان تو آدمی کے سر کے اوپر وہ پڑ جاتی ہے محراب. تو یہاں کچھ ہمارے یہاں ایک جو بدماشیہ ہے، ان کے پاس جب تک امریکن ویزا یا گرین کارڈ یا امریکن پاسپورٹ نہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب وہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تو لوگ امریکن ویزے کو اور امریکن گرین کارڈ کو بہت وہ اہمیت دیتے ہیں. تو کہا گیا ہے کہ نہیں ملے گا، یو ول نو مور الاؤڈ ٹو کم ان یو ایس، اور جن کے ویزے ان کے بھی کینسل ہو جائیں گے. آج بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ ہم نے تو نعوذ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، ہم نے تو ایک طریقے سے خدا مان لیا ہے اس کو، امریکہ کو. سب کچھ امریکہ کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے. یہ ساری تو صرف ڈرامہ ہے کہ یہ جناب وہ کیا، یہ کیا. آپ لوگ بہت سارے پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے،
آج کسی نے خواجہ آصف سے، آج اتفاق سے آج میں نے چھٹی کی ہے، آج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو خواجہ آصف سے کسی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جناب کیا یہ ادارے آپ کو پیارے ہو گئے ہیں؟ وہ پیارے ویارے کچھ نہیں ہوئے. سپیرے نے کہا تھا جن کی بین کے اوپر یہ ناچتے ہیں کہ خبردار اب ان کو مت کہنا یہ اب ہمارے انڈر میں ہے، ٹھیک ہے نا. جب تک خان کے ساتھ تھے ان کو 2 گالیاں اٹھا کر بیڑا غرق کرو ان کا. سو بیڑا غرق ہوتا ہے، آج کھل کے میں نے بات کی ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے، اور اسی لیے اب انہوں نے پاکستان کو رشیا سے بھی دور کر دیا، چین سے بھی دور کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ جب تک میں اپنی اس بات کا ثبوت آپ کو دے رہا ہوں، جب تک عمران خان کی حکومت تھی، امریکن ایمبیسڈر نہیں تھا، امریکن ایمبیسی بغیر جو ہے ایمبیسڈر کی چلتی رہی ہے. اور جیسے ہی رجیم چینج ہوا ہے، رجیم چینج ہوتے ہی یہاں پہ امریکن ایمبیسڈر آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں وہ کیسے چکر لگا رہا ہے پھرکی کی طرح، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی وہ اس کو سندھ کے وزیر اعلیٰ کو پیسے دے رہا ہے، کبھی سرحد کے اندر جا کے گاڑیاں دے رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، سارے کے سارے معاملات. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اب جو نیکسٹ جو بندہ لایا جائے وہ بھی کوئی ایسا ہی ان کا موسٹ اوبیڈینٹ لایا جائے. وہاں یہی بات ہو رہی ہے انگلینڈ کے اندر کہ جو نیکسٹ لایا جائے گا آرمی چیف. ہمارے ملک میں ایک تماشا مچا ہوا ہے، ساری دنیا کے اندر آرمی چیف. ایک تو یہ اس ملک کے اندر یہ سپریم کورٹ اگر ہے سپریم کورٹ کے اندر، تو یہ تو قانون کو بننا چاہیے نا کہ یہ پاکستان کے اندر جو فوجیوں کی تقرری وغیرہ ہوتی ہے نا، یہ ٹوٹل جو ہے نا فوج کے انڈر ڈپارٹمنٹ میں کر دیا جائے. بات ہی اس پہ کوئی نہ کرے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بھئی مطلب فوج کا جنرل آنے والا ہے، یہ جنرل آنے والا ہے، وہ یہ ہوگا، پھر اس کے ساتھ ہی فوری طور پر یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو جس نے کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یار یہ صورتحال ہے تو میں پہلے سے اپنا ذہن بنا لیتا کہ میں کس کی تابع داری کروں گا. ججوں کا بھی یہی حال ہے، آفیسروں کا بھی یہی حال ہے، مجبور کیا جاتا ہے لوگوں کو. اب یہ مجبور کرنے کی بات، یہ سارے کا سارا یہ جو لایا گیا ہے پی ڈی ایم کا ٹولہ، یہ لا کے جو بٹھایا ہے ان کو اسی لیے بٹھایا گیا. جتنے کیسز نواز شریف کے تھے، جتنے کیسز ان کے، انہوں نے کیسز سب بیڑا غرق کیا ہے. انہوں نے ریکارڈ کو غائب، آپ کو یاد ہے ابھی حال ہی کی بات ہے، وہ ایک ایف آئی کا ڈائریکٹر تھا جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ رپورٹیں بدلو، اس نے رپورٹیں نہیں بدلی تھی، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. سارے کا سارا ریکارڈ غائب ہو گیا. جو کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہتے ہیں نا مریم نواز اور دوسری تیسری، ہمارے پہ تو کوئی چیزیں ثابت نہیں، ثابت کدھر سے ہوگی؟ تم تو ہر چیز تم ریکارڈ سے غائب کر دیے. جو باقی بچا کچھ تھا وہ سب انہوں نے غائب کر دیا. کیس ختم نہیں ہوا اسٹل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہاں ریکارڈ نہیں ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب قوم کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان ایک اس نہج پر آ چکا ہے کہ اب قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کھڑے تو ہو گئے ہیں عمران کے ساتھ، لیکن سوال یہ پیدا ہے کہ آپ نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نہر تو بہہ رہی ہے پوری 21-22 کروڑ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، دودھ کی نہر بہہ رہی ہے، لیکن ساتھ میں ایک وہ گندا نالا بھی بہہ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گندے نالے بھی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی نالیاں نا 13-14 ان نالیوں کو ٹوٹل بند ہونا چاہیے. جب نالیاں بند ہو جائیں گی تو پھر جو آپ کا جو اچھا پانی کا جو ہے نا صاف چشمے کا پانی، یہ ذرا چوڑا ہو جائے گا، کھل کے بہے گا. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ سارے معاملات ہیں. اب کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر. ابھی ہمارے آرمی چیف صاحب کی میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ کو بھی ان کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پہ کیا کہتے ہیں امریکہ دورے کی. آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے اسی ولاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا جب یہ آ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے انگلینڈ کے اندر اور ان کو امریکہ آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اس لیے کہ امریکہ بہادر ناراض ہو گیا تھا کہ آپ نے عمران خان کو رشیا جانے سے کیوں نہیں روکا. امریکہ ناراض ہو گیا تھا. آج میں کھل کر باتیں کر رہا ہوں. اس کے بعد سے ان کو امریکہ آنے کی اجازت نہیں تھی. اب چونکہ یہ لے آئے ہیں، رجیم چینج کر دی ہے، اسی لیے اب کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان کو وہاں بلایا جائے اور بیٹھ کے بات کی جائے. وہاں پہ لابنگ ہو رہی ہے، مجھے خود بتایا ان لوگوں نے کہ لابنگ ہو رہی ہے کوشش، اور امید ہے کہ شاید اگست یا سپٹمبر کے اندر یہ وہاں پر جائیں گے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ سارا معاملہ مجھے بتائیے کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کون سی خود مختار قوم، کون سی اتنی اچھی ہماری فوج ہے، اتنی بہادر فوج ہے، لیکن چند مطلب بے وقوفیوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، کچھ معروضی حالات کی وجہ سے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا وجوہات تھی کہ یہ ایک دم اچانک انہوں نے یہ پلٹ گئے. بہترین پاکستان آ چکا تھا، تھوڑا سا حوصلہ اگر کیا جاتا، چین ہمارے ساتھ کھڑا تھا، روس ہمارے ساتھ کھڑا تھا، ایران ہمارے ساتھ کھڑا تھا، ترکی آنے کے لیے تیار تھا، اس کے باوجود جو ہے مطلب ذرا سا تھوڑا سا حوصلے کی ضرورت تھی. اللہ جانے کہ کیا بس غلطی ہو گئی عمران خان سے کہ اگر یہ 14 سانپ جو اگر اسی وقت ان کو کچل دیا جاتا، کسی طریقے بھی کچلتے، تو آپ یقین کریں یہ صورتحال کبھی نہ ہوتی جو اب ہوئی ہے. سارا معاملہ ہے. بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اب حالات اس وقت بھارت بھی خوش ہے اور امریکہ بہادر بھی خوش ہے کہ بھائی ان کا سیٹ اپ آ گیا ہے، سارا معاملہ صحیح ہے. اور اب دیکھیں ہماری کورٹس کیا کرتی ہے. سپریم کورٹ نے ایک طرح آج دیکھا ہوگا کہ اہم خبر سپریم کورٹ کی یہ بھی ہے کہ انہوں نے آج وہ کر دیا ہے، کیا کہتے ہیں، وہ ایم کیو ایم کی درخواست ریجیکٹ کر دی اور کہا کہ 28 اگست کو ہوں گے
اچھی بات ہے، میں سمجھیے اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ ایم کیو ایم کی کسی بات کو نہیں ماننا چاہیے، لوٹے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، انہوں نے بیڑا غرق کیا، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سندھ کے فیور میں کرتے ہیں، جو کچھ بھی کام کرتا ہے ایم کیو ایم یہ سندھ کے فیور میں کرتا ہے، ان کا کراچی والوں سے، مہاجروں سے، پاکستان سے کوئی ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ سب انہی کے انٹرسٹ میں۔ اچھا کیا، میں تو بہت، ان کی تو بات سننی نہیں چاہیے، کورٹ کو کسی کو بھی نہیں سننی چاہیے ان کی بات، یہ ایسے ہی ہیں، ادھر سے ادھر لوٹے پھرتے رہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بھارت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا حالات خراب ہو رہے ہیں، فوج پہ پریشر ابھی بھی ہے، اداروں پر پریشر ہے ابھی بھی، اور یہ نہ سمجھے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے ادارے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم چلے گئے ان کے ساتھ، امریکہ بہادر کے ساتھ، امریکہ بہادر ہماری، امریکہ بہادر آپ کی کبھی فیور کرنے والا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، قرآن کی باتیں، اسلام کی باتیں، یہود اور نصارہ پہ بھروسہ نہ کرو، جس نے بھی بھروسہ کیا اس نے منہ کی کھائی، ان کو منہ کی ابھی بھی پاکستان کو کھانی پڑے گی۔ بھارت اب پھر دوبارہ دانت تیز کر رہا ہے، ایل او سی کے اوپر، ایل او سی جو ہے نا آپ کا لائن آف کنٹرول، اس کے اوپر کسی وقت بھی کوئی بہت بڑا فالس فلیگ ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری بین الاقوامی صورتحال ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اور ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے، میں بتانا کہ اس وقت میں ٹرمپ کی بات سے لکھا تھا کہ ٹرمپ اور عمران دونوں، بار بار کہتا ہوں، ٹرمپ اور عمران دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ٹرمپ بھی مقبول لیڈر ہے، عمران بھی مقبول لیڈر ہے، لیکن دونوں کو جو ہے نا مغرب کی اسٹیبلشمنٹ دیوار سے لگانا چاہتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کو اپنا وہ چلا سکے، اپنے تابع کر کے چلا سکے، جو کہ نہ وہاں کی قوم ماننے کے لیے تیار ہے، نہ یہاں کی قوم ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ساری صورتحال، اور اسی مغرب کی اسی بدماشی کو دیکھتے ہوئے پیوٹن نے کل آج ایک نیا صبح اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ نا میرے جتنے بھی اتحادی نا ان سب کو میں خطرناک ہتھیار دوں گا، اس نے کہا جہنم میں جائے آئی اے ای، اور جہنم میں جائے یو این، اور جہنم میں جائے امریکہ بہادر۔ اس نے کہا کہ آپ کھل کر کے ٹچ فار ٹیٹ والی بات اس نے اب کر دی، اس نے کہا آپ کھل کے کھیلا جائے گا، ہم دیں گے سب کو جتنے ہمارے اتحادی ہیں۔ تو پاکستان میں بھی قوم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، صرف ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا، صرف معاملات جو ہے قانونی جنگ لڑنے سے نہیں ہوں گے، عمران خان کو سوچنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی، معاملہ جو ہے بالکل، کل بھی میں نے کہا تھا کہ آخری مرحلے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو اس آخری مرحلے کے اندر فوری طور پر ضرورت ہے کہ آپ کوئی مثبت اقدام کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل اپنے تجزیے پہ لے کر پھر حاضر ہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔